औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम तफ़सीर कुरान लेकर, जिसमें सूरह दहर की आयत पर तफ़सीर बयान हो रही है। तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करेंगे कि आप इस प्रोग्राम को गौर व फ़िक्र के साथ देखें और बच्चों को गौर व फ़िक्र के साथ ये प्रोग्राम दिखाएँ। इस प्रोग्राम की आज 28वीं नशिस्त है, जिसमें 28वीं आयत पर तफसीर बयान करेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि मुसलसल आप वक्त दे रहे हैं। जैसा कि ये 28वीं नशिस्त है आगा, और हम चाहेंगे कि क्योंकि मुख्तसर वक्त होता है और इसमें जो है तफसीर बयान करना होती है, तो हम चाहेंगे बिस्मिल्लाह करें आप, ताकि मोमिनीन इससे इस्तिफ़ादा करें। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्युल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वला अहलिहा रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह दहर की आयत नंबर 28 है, जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा रहा है कि नहनु खलक़नाहुम व शददना असरहुम व इज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला। यानी परवरदिगार कह रहा है कि नहनु खलक़नाहुम, बेशक हमने जो है उनको पैदा किया, यानी खिलकत का एक सिलसिला कायम किया हमने। व शददना असरहुम, और उनके आज़ा व जवारे को हमने मजबूत बनाया जी। और वैज़ा शेना, और अगर हम चाहेंगे इस बदलना अम्सालहुम तब्दीला, और जब हम चाहेंगे तो उन्हें बदल कर उनके जैसे दूसरे अफराद को हम ले आएंगे। यानी हम अगर चाहें तो बदल देते हैं। जिस तरीके से आप देखिए, मुख्तलिफ कौमों को अल्लाह ने पैदा किया और उसके बाद जो है उनकी जगह पे दूसरी कौम को लाकर रखा। अब देखिए, जैसे जनाब नूह की कौम के बाद जो है जनाब हूद की कौम को जो है परवरदिगार ने पैदा किया। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहा, तो परवरदिगार ने यही कहा सूरह मोमिनून में है कि हमने जो है यानी मुख्तलिफ कबीलों को खल्क़ किया, मुख्तलिफ कौमों को खल्क़ किया, मुख्तलिफ नबियों को खल्क़ किया, मुख्तलिफ रसूलों को खल्क़ किया, और फिर जो है हर ज़माने में अफराद जो है अपने रसूल अपने नबी की जो है बात को ठुकराते रहे और तकज़ीब करते रहे। तो बहरहाल जो है उसी तरीके से परवरदिगार यहाँ कह रहा है। यहाँ पर जो बात हो रही है, जनाब नूह की कौम को जो क़ल्क़ किया, उसके बाद जो हूद की कौम को क़ल्क़ किया, यहाँ पर जो सवाल है हमारा ये है कि जनाब नूह की कौम से तो क़ल्क़ किया, उन्हीं में से निकाला पैदा किया। जब जनाब नूह के बाद जो है जनाब हूद को ले आए, तो अब जाहिर सी बात है कि वो पूरी कौम को तबाह हो गई ना, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। अब जो कहते हैं कि रवायत में जो मौजूद है कि 8 अफराद थे, एक रवायत यह है कि 8 अफराद थे, जनाब नूह थे और 7 अफराद और थे। एक रवायत में यह है कि नहीं 80 अफराद थे टोटल। तो बहरहाल जितने भी थे, 7 अफराद हों, 8 अफराद हों या 80 अफराद हों, उन्हीं से जो है परवरदिगार ने पूरी कौम को खल्क़ किया, है ना, पैदा किया। तो अब जाहिर से परवरदिगार बताना चाह रहा है कि हमने एक कौम जनाब नूह को हमने अदाब में मुब्तला किया, जनाब हूद की कौम को पैदा किया। जनाब हूद की कौम ने जो है तकज़ीब करना शुरू कर दिया, हमने उनके ऊपर जो है अजाब नाजिल किया। अब जो है उनकी कौम के ऊपर अजाब नाजिल करने का तरीक़ा क्या है? भाई उनको तो गर्क कर दिया। परवरदिगार यही बताना चाह रहा है कि देखो, मेरे लिए सब चीज़ें आसान है। मैं अगर पानी ज़मीन से निकाल दूँ और पानी ऊपर से बरसा दूँ, सबको इकट्ठा करके जो है गर्क कर दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यानी कभी कभी जो हम ऐसी आसमान से चिंगाड़ पैदा कर देंगे, हैबतनाक आवाज़ को, जिसको सुनकर जो है लोग डर कर मर जाएंगे। और नतीजे में जो है जनाब हूद की कौम के साथ यही हुआ कि अब जो कहते हैं उन्होंने तकज़ीब किया था, उसके बाद अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। वो अपने अपने घरों में रह गए, बाहर निकल भी नहीं पाए, मतलब इस तरीके से वहीं मर गए। तो अल्लाह ये बार बार कह रहा है कि हम क़ुरून कहते हैं मुख्तलिफ कौमों को हमने पैदा किया। तो पहले उसमें आयत मौजूद है। तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर जो परवरदिगार ये कह रहा है कि अगर हम चाहें, हमने इनको सब खल्क़ किया, जो नबी के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं, जो अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं, जो कुफ़ार नेमत करते हैं, जो गुनहगार हैं, इन सबको हमने पैदा किया और उनके आज़ा जवारे को हमने मजबूत किया, आपस में जोड़ा। भाई हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ी, जुड़ी नहीं जुड़ी।
اور اس کے بعد بھی جو ہے سب کو مضبوط کیا ہم نے، قدرت دیا، طاقت دی اس کو ان کو. اب اگر ہم چاہیں تو ان کو ختم کر کے ہم ان کی جگہ پہ دوسری قوم کو پیدا کر سکتے ہیں، دوسرے افراد کو لا سکتے ہیں. تو اس میں اس آیت میں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اس میں دھمکایا جا رہا ہے. اچھا، اللہ دھمکا رہا ہے. قدرت اور یہ جو قدرت ہے تمہارے آپ کے پاس، طاقت جو تمہارے پاس ہے، اس سے مغرور نہ ہو کہ ہم جب چاہیں گے کھینچ لیں گے. ایک لمحے میں تمہیں جگہ تک ہم دکھا دیں گے کہ تم کتنے پانی میں ہو. اچھا، خدا بند عالم جو میسج دیتا ہے جی یا اس نے اپنے پیغمبر یا امام کے حوالے سے جو بھی میسیجز دیے ہیں، جو بھی پیغامات دیے ہیں، وہ قیامت تک کے انسانوں سب کے لیے پورا. کیونکہ یعنی قرآن جو ہے آج کے لیے بھی یہ عبرتناک یہ سوال ہے اٹھتا ہے کہ اگر کوئی غرور میں ہے اور گھمنڈ کر رہا ہے، آج بھی اگر غرور میں ہے، ایک نہ ایک دن اس کو جو ہے یعنی بہرحال جگہ تک کہ پتہ چل جائے گا. جی، آپ دیکھیں صدام نے کتنا غرور کیا تھا، یقیناً اللہ نے کس طریقے سے نظام پیدا کیا. جی، تو بہرحال پروردگار جو ہے متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی جگہ پہ یعنی جس طرح ہے اس طرح زندگی بسر کرو، خدمت خلق میں زندگی بسر کرو تاکہ جو ہے وہ سلسلہ برقرار رہے. اب وہی پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے طاقت تمہیں دی ہے تو چھیننے کی طاقت بھی میں رکھتا ہوں. جیسے سورہ مومنون میں پروردگار کہتا ہے مومنون میں کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اگر ہم چاہیں تو پانی کو اپنی طرف کھینچ بھی سکتے ہیں، اور جب کھینچ لیں گے تو قحط کا عالم ہو جائے گا. تو ہم پانی اتنا برساتے ہیں کہ تم لوگ پیاسے نہ رہو اور نہ تم ڈوبو، دونوں باتیں ہیں. تو بارش جب ہوتی ہے تو بہرحال جگہ اتنا پانی رکھتا ہے پروردگار کہ جس سے سینچائی کام ہو جائے اور لوگ پیاسے نہ مرنے پائیں. اور نتیجے میں جو ہے اتنا پانی زیادہ نہیں برساتا جس کے نتیجے میں ڈوبنے نہ پائیں. مطلب اس طرح اللہ کی نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ جو ہے اپنی طاقت کو اور اپنے نظام کو جو ہے برقرار رکھنا چاہتا ہے اور نتیجے میں جو ہے دکھاتا ہے دیکھو طاقت ہمارے پاس کتنی ہے. تو بہرحال وہی تو یہاں پہ دھمکا رہا ہے پروردگار کہ دیکھو تم مغرور نہ ہونا، متکبر نہ ہونا. قدرت اور قوت جو ہے دی ہے ہر زمانے میں، جب ہم چاہیں گے تو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں، ہم چھین بھی سکتے ہیں تمہاری طاقت کو. اگر تمہارے پاس جو ہے ہاتھ پیر سلامت ہے تو کوئی ایسا سسٹم بن جائے گا جس سے تمہارے ہاتھ پیر برباد ہو جائیں گے. کتنی دیر میں 1 سیکنڈ لگے گا فالج کا سر ہونے میں، کتنا دیر لگے گا؟ اگر انسان اللہ جو ہے چاہے 1 سیکنڈ میں جو ہے فالج کا سر ہوگا اور ہاتھ پیر بیکار ہو جائیں گے اس کے. تو مطلب یہی کہنے کا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم شکریہ ادا کرتے رہو، بس خالی کفر نعمت نہ کرو، اور دوسرے گروہ کو جو ہے اس کے جانشین بنا دے گا اس میں. اب یہاں پہ عصر کہا ہے، عصر رحم. اس میں عصر رحم جو ہے ہم نے ترجمہ جو کیا ہے وہ یہ کہ اعضاء و جوارے. تو عصر کے معنی جو ہے رگ کو بھی کہتے ہیں. رگ جو رگ ہوتی ہے نا انسان کے جسم میں، تو رگوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے تو جس سے تمام ہڈیاں جو ہے آپس میں جڑ گئیں. تمام کہتے ہیں کہ جو ہے اعضاء جوارے آپس میں مل گئے ان رگوں کی وجہ سے. تو اس لیے عصر رحم کا ترجمہ جو ہے رگ کر کے جو ہے اس کے نتیجے میں اعضاء جوارے آپس میں ہم نے مضبوط بنا دیا ہے. یہ پروردگار کا. لیکن عصر کے معنی بعض لوگ زنجیر کے لیتے ہیں، اسی سے اسیر نکلا ہے کیونکہ اسیر کو جو ہے زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھا جاتا ہے، رسیوں سے باندھا جاتا ہے. اس لیے جو ہے عصر جو ہے زنجیر کو بھی کہتے ہیں جو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے. تو اسیر کو بھی زنجیر سے باندھتے ہیں اس لیے اسیر کہتے ہیں. لیکن عصر یہاں پر استحکام و مضبوطی کی ہے، یعنی ہم نے اعضاء جوارے کے اندر مضبوطی پیدا کی، ان کے اندر طاقت پیدا کی ہم نے. تو جس کے نتیجے میں جو قدرت مند بنے. جب قدرت مند بنے تو نتیجے میں جو ہے اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے یعنی آدمی بن گئے. جیسے نمرود نے کہا کہ میں تو خدا ہوں، جیسے فرعون نے کہا میں تو خدا ہوں، شداد نے کہا میں تو خدا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ سب جو ہے خدائی کے دعویٰ کیا انہوں نے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ 1 سیکنڈ میں جو ہے ان کی تمام کہتے کہ طاقت کو ایک لمحے میں ختم کر دیا. دریا نیل میں جو ہے غرق ہو گیا فرعون. ہوا نہیں ہوا؟ مال و دولت جو ہے اس کے پاس تھا، قارون کے پاس، 1 لمحے میں جو ہے اس کو زمین نے دھسا لیا اپنے پاس. تو اللہ ہمیشہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے یعنی ایک دائرے میں رہو، جتنا دائرہ تمہارے پاس ہے اپنے کو مخلوق سمجھو بس خالی. تو اس کے بعد جو ہے انسان کے وجود کو آپس میں جوڑنے کو کام جو ہے یہ عصر کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں. ہڈیوں کو آپس میں جوڑنا، محکم مستحکم بنانا، منسجم کرنا. منسجم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کو جو ہے بالکل سیدھا نہیں رکھا ہے،
بالکل سیدھا نہیں رکھا ہے کہ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ہاتھ کو جو ہے کہاں لے جائیں گے، کیسے لے جائیں گے، لیکن اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ جس طرح آپ چاہیے آپ موڑ لیجیے. یہ ہاتھ ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ چاہیے ہاتھ کو لے جا کر جو ہے آپ کھلا بھی سکتے ہیں. مطلب ایک مثال ہے، نہانے کے وقت صابن بھی لگا سکتے ہیں. اس ہاتھ کو جو ہے ہر جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ کا. اللہ نے ایسا بنایا ہے نظام. اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایک چیز کی طرف توجہ اگر کریں آپ تو اللہ نے جو ہے ہر چیز کا اپنی جگہ پر منظم اور منسجم جو ہے بنا رکھا ہے. یہی یعنی کہ اس نے جو بھی چیز بنائی ہے بے عیب بنائی ہے، بے عیب بنائی ہے. تو اللہ نے ہر طریقے سے جو ہے نظام بنایا ہے. پیشانی یہاں پر ہے، پیشانی جو ہے ظاہر سجدہ کرنے کے لیے کام آنے کے لیے. ہاتھ جو ہے انگلیاں ہیں، انگلیاں دیکھے دیکھا آپس میں جو ہے اگر انگلیاں سیدھی رہتی ہیں تو کسان کچھ نہ کر سکتا. اب پکڑنے کا کام آ رہا ہے، یعنی انگلیوں کے ذریعے پکڑنے کا. بہرحال تو بھائی اس آیت میں خدا کی اطاعت اور ایمان کو محکم بنانے کے لیے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے یعنی اپنے کو اتنا بڑا نہ سمجھنا، تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ. اسی کے بعد کی آیت اگر آپ دیکھیے تو غور کریں گے آپ، آیت نمبر 29 میں پروردگار اسی سے ملتی ہوئی جتنی باتیں کہہ رہا ہے کہ ان ھذہ تذکرۃ، یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں نا تمہاری یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے تمہارے لیے، یاد کر لو، سمجھ لو اس کو. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، ایک تذکرہ ہے، تذکر ہے، یہ نصیحت کا سامان ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے. اختیار تمہارے پاس، یعنی کہ ہر چیز کے بارے میں بیان کر دیا. اب کہہ رہا ہے کہ تو جس کا دل چاہے وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے. اس میں اس آیت جو پچھلی آیتیں تھیں اگر آپ کو یاد ہو، اس میں ایک آیت یہ تھی کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس میں اگر شروع میں آپ دیکھیے یاد ہوگا کہ بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ ہموار کر دیا. اب تمہارے اختیار میں ہے، تم چاہو تو ہدایت کے راستے پہ چل کے جو ہے شکرانہ نعمت کرو، اور چاہو تو جو ہے تم کفرانہ نعمت کرتے رہو. اچھا، اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر کوئی ساری مرضی خدا کی ہوتی ہے، بعض افراد ایسے سوال نکالتے ہیں کہ ساری مرضی تو صرف خدا کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں کروا سکتا. بہت غلط ہے نا. تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ہم نے تو راستہ ہموار کر دیا. اب تمہارا دل چاہے تو تم اس کو اختیار کرو، اور نہ کرے تو تم اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو ہمارے لیے جنت میں تم اپنا جو ہے وہ بناؤ گے، وہی سے میں تمہارے لیے اچھی. جیسے اسکول میں ہوتا ہے جی، ٹیچر جو ہے پرنسپل جو ہے کہتا ہے لڑکوں سے کہ تمہارے لیے دیکھو یہ درس ہے اور یہ کلاسز ہیں، اب تم اس کو پابندی سے جو ہے کام کرتے رہو گے تو نتیجہ اچھا ملے گا، نہیں تو جو ہے تم کیا کرو گے، آخر میں فیل ہو جاؤ گے. تو وہی یہاں میں مسئلہ ہے. اللہ نے کہا یہ راستہ ہے تمہارے سامنے، اس پہ چلو گے جنت میں جو ہے پاس ہو جاؤ گے، جنت مل جائے گی تمہیں. اور اگر راستے میں نہیں چلے، کفر نعمت کی، تو تمہیں جہنم میں وہاں سے جو تمہیں عذاب میں مبتلا ہوئے پریشان ہو جاؤ گے تم. تو وہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہمارا کام ہے راستہ دکھانا. اللہ ہی بتا چلا کہ ہمارا کام ہے راستہ دکھانا، نہ کہ جو ہے اجبار، مجبور نہیں کرتا. اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، یہ ہے اب تمہارے اختیار میں، تم اس پہ چلو یا نہ چلو. اور اپنی عقل سے حق و باطل میں فاصلہ اور فرق پیدا کر لو. عقل دی اللہ نے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے افراد تھے مکے میں اور مدینے میں، ان سب نے اپنا عقل کا استعمال کیا اور نتیجے میں اللہ والے بنے. بھائی ہر آدمی جو ہے کہتے ہیں کہ ظاہر پر اہل ایمان میں سے تو نہیں تھا. جناب ابو ذر غفاری، جناب سلمان فارسی، یہ سب جو ہے کہتے ہیں کہ بہرحال اپنے عقل کا استعمال کر کے نبی پہ ایمان لے کر آئے. بھائی ابو ذر غفاری جو ہے اتنے زیادہ کہتے ہیں کہ اللہ والے کہ نتیجے میں اپنے گاؤں میں تھے. بس 1 منٹ کے اندر بات کو کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنا ہے کیونکہ بات کو آگے بڑھانی ہے کہ جناب ابو ذر غفاری اپنے گاؤں میں تھے. ان کا بھائی جو ہے مکے جا رہا تھا، کہا بھیا چلے جانا وہاں پہ دیکھنا کہ کوئی محمد نام کے ہیں، اپنے کو نبی کہہ رہے ہیں، ذرا ان کے بارے میں تلاش کر لینا، معلوم کر لینا حقیقت کیا ہے. ان کے بھیا جو ہے کہتے واپس آ گئے، ان کو کچھ ملے ہی نہیں. تو ابو ذر غفاری خود ہی نکلے، روٹی جو ہے کچھ رکھ لی تھی، وہی اپنا لقمہ کھاتے تھے، کہیں پانی پی لیتے تھے، چلتے چلتے جو ہے مکے پہنچے پیدل. اب جب مکے پہنچے وہاں پر تو ایک دن گزر گیا، کچھ سمجھ میں آئے گا. تو جب بیٹھے تھے خانے کعبہ کے پاس تو ایک نوجوان آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کہا کیسے، کچھ نہیں بولے، کہا اچھا چلیے گھر ہمارے ساتھ رہیے. دوسرے دن بھی ایسی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا. تو تیسرے دن اب بتائیں تلاش و کوشش، حق کی تلاش میں یہ نکلے تھے، مایوس نہیں ہوئے. 3 دن گزر گئے اور تینوں دن جو ہے وہ نوجوان اپنے گھر لے کے گئے اور جا کے جو ہے پناہ دی اور رات میں روکا، پھر آ جاتے تھے وہ. تیسرے دن پوچھ لیا انہوں نے، کہا کہ بھیا کہا کہ یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ان کو کچھ احساس ہوا، پہلے تو بتا نہیں رہتے کیونکہ حالات بہت خراب تھے، کوئی جو اگر نبی کا نام لے لیتا تھا تو اس کو مارا جاتا تھا، ایسے حالات تھے اس زمانے میں۔ تو انہوں نے جو ہے ہمت کر کے بتا دیا، وہ تھے مولا کائنات نوجوان جو تھے، تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کو نبی تک لے چلتے ہیں اور ہم آگے آگے چلیں گے، اور اگر خطرہ کا احساس ہوا تو میں جیسے جھک جاؤں گا، جیسے ہم زمین سے کچھ اٹھا رہے ہیں تم آپ دور چلے جائیے گا۔ یہ میرا خطرہ کا احساس نہیں ہوا، نبی کے پاس گئے، باتیں کی، باقاعدہ باتیں کی، اس کے بعد بھی ایمان لے کر آئے، ان کے مطمئن ہو گئے باتوں سے، ایمان لے آئے۔ اس کے بعد بھی نبی نے کہا کہ اچھا جائیے اور جا کر جو ہے اپنے وطن میں لوگوں کو راہ راست پہ لے کر آئیے، ان کو راستہ دکھائیے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہمت اور جذبہ ایمان لانے کا اس طریقے سے تھا کہ زحمتیں پوری برداشت کی، پیدل سفر کیا انہوں نے، اور جو مل جاتا تھا سوکھی روٹی لے کے چلے تھے، وہ کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ تو حق کی تلاش میں وہ نکلے۔ یہ تو ہمیں خوش شکر پروردگار ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو شیعہ خاندان ہے، اہل تشیع ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں تو کچھ محنت ہی نہیں کرنی پڑی بھائی، ہمیں تو پورا پکا پکائے جیسے مل گیا، تو ہمیں اس کی نعمت کا شکریہ ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس راستے کو آگے بڑھانا چاہیے، پابند رہنا چاہیے بزلی سے۔ تو پروردگار نے یہ تو کہا کہ ہم نے راستہ دکھا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم چاہو تو صحیح راستے پہ چلو، چاہو تو تم یعنی ہدایت کے راستے پہ نہ چلو، چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی، نہیں چلو گے تو جہنم میں جگہ ملے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سورہ اعلیٰ میں، جو سورہ اعلیٰ جو ہے عید کی نمازیں پڑھی جاتی ہے، سورہ پڑھا جاتا ہے، اس میں آپ دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، اگر یہ یاد دہانی، یہ نصیحت اگر ان کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، تذکرہ کرتے رہیے، تذکر دیتے رہیے۔ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ، انہی کو جو ہے یہ نصیحت فائدہ مند ہوگی جو خشیت پروردگار ہے۔ دیکھیں ایک چیز بتا دی پروردگار نے، کہا جس کے اندر خشیت پروردگار ہے وہی صحیح معنوں میں ہدایت کے راستے پہ چلے گا، نصیحت قبول کرے گا۔ جس کے اندر خوف خدا ہی نہیں ہے، خشیت پروردگار ہے ہی نہیں، وہ اصلاً جو توجہ ہی نہیں کرے گا۔ تو پروردگار نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، یعنی کہ خدا بند عالم کو پہچاننے کے لیے خشیت پروردگاری بھی چاہیے، خوف، ڈر، معرفت، یہ سب پہلے کہ اللہ کو بارے میں معلوم کرے۔ علم کے بعد معرفت ہے، معرفت کے بعد خوف ہے، خوف کے نتیجے میں خشیت ہے۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے کے بعد ڈر پیدا ہونا۔ تو اس کے بعد جو ہے پروردگار کہتے ہیں جس کی خشیت ہوگی وہی صحیح معنوں میں جو ہے اللہ کے راستے پہ چلے گا اور نصیحت قبول کرے گا۔ اور پھر آگے دیکھیے وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اور جو شخص اشقا ہوگا، شقی ترین شخص ہوگا، بدترین شخص ہوگا، وہی جو ہے نصیحتوں قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اس سے ملاتے ہوئے بات کو۔ تو اب اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ جو ہے اشقا جو ہوتے ہیں، شقی ترین شخص جو ہوتے ہیں، بدترین شخص جو ہوتے ہیں، وہ نار کبریٰ سے ملیں گے۔ کون سا نار کبریٰ؟ نار کبریٰ نہیں، دہکتی ہوئی آگ، بہت بڑی آگ، اس میں ڈال دیا جائے گا ان کو، اور ایسی آگ ہوگی کہ جس میں نہ حیات ملنے والی نہ موت ملنے والی، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے۔ تو اب آپ غور کریں کہ یعنی انسان اگر صحیح معنوں میں غور کرے تو شیطان جو ہے اس میں بہکاتا ہے، اور شیطان کے بہکانے کی جو ہے بڑے راستے ہیں۔ اب آپ کو جلدی سے بتا دیں کہ سب سے پہلا کام شیطان کیا کرتا ہے، یعنی دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا کام ہے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ میں فریب میں رکھتا ہے۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھیں بہت سے افراد جو ہے شیطانی کام کرتے ہیں، شیطنت کے کام کرتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں کہ وہ جو ہے یعنی دھوکہ دے کر جو ہے، فریب دے کر جو ہے لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ دوسرا شیطان کام جو ہے وسوسہ ڈالنا، یہ کروں یا نہ کروں، کروں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے، کروں یا نہ کروں، یعنی شک میں ڈال دیتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ نتیجے میں انسان جو ہے کام کو روک دیتا ہے، سب چھوڑو فون لے کر۔ تیسرا کام ہے جھوٹ۔ جھوٹ بہت بڑی بری بیماری ہے، یہ انسان کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے جھوٹ کو، اور جب جھوٹا انسان ہوتا ہے، یہ جھوٹا انسان، جھوٹ جو ہے لشکر ہے، کذب جو ہے شیطان کے لیے جو ہے ایک شیطان کے کاموں میں مددگار ثابت ہونے کے لیے جھوٹ ہے۔ اسی لیے جو ہے مولانا نے فرمایا کہ تمام خباثتوں کو، تمام برائیوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ یعنی مولانا فرما رہے ہیں کہ جھوٹ ہے چابی، یعنی جھوٹ جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے۔ جھوٹ ہی کے نتیجے میں انسان مختلف کام کو انجام دیتا ہے۔
झूठ को छोड़ दे तो उसके बाद सब काम जगह दे के छोड़ देगा जी। और सबसे अहम मसला ये है कि शैतान के गलबे से रोकने के लिए कौन सी चीज़ें काम आती हैं जी। भाई शैतान गलबा पैदा ना करे, क्या काम आएगी, कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो 3 बातें जो है ये बता दे, खुदा पर तवक्कुल ईमान, मेन चीज़ है अल्लाह पर भरोसा हो और अल्लाह पर ईमान हो। और दूसरी बात यह है कि इंसान जो है नेक कलामी करे, अच्छी गुफ्तगू करे, ज़बान का सही इस्तेमाल करे। और तीसरा काम है, मेन जो काम है वो तकवा, ईमान के साथ जो है नेक बर्ताव, नेक काम, नेक बातें, और उसके नतीजे में इंसान तकवा परहेज़गारी में मुबतला होता है। तो ये तमाम काम जो है शैतान से रोकने के लिए भी है, और शैतान जो फरेब देता है वो नतीजे में जाएगा, देखो वो भी हमने आपको बता दिया। तो सबसे पहला काम यह है कि अल्लाह जो है कि याद को शैतान हटा देता है, ज़हनों से हटा देता है। जब इंसान गफलत पैदा कर लेगा तो नतीजे में जो है वो क्या करेगा, गुनाह करेगा ही। और शैतान ने इसीलिए जो है यानी जनाब आदम का सजदा नहीं किया, और शैतान ने सजदा ना करके जो है, कुरान का जुमला है अबा वस्तकबरा, अकड़ गया। तो यानी जिसके अंदर अकड़ पैदा हो जाती है वही शैतान पैदा होती है, यानी कि गुरूर जहाँ आ जाए, तकब्बुर, अकड़ना। तो अगर अल्लाह के अहकाम के सामने इंसान अकड़ जा रहा है तो कभी जो है राह रास्त पे नहीं चल पाएगा, ईमान पर भरोसा उसका नहीं। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर वक्त हमारा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल की नशिस्त में हम इससे आगे की बात करेंगे, और जो रह गया है वो कल की नशिस्त में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि बात कर रहे हैं प्रोग्राम तफसीर कुरान, जिसमें सूरह दहर की आयात पर तफसीर बयान कर रहे हैं आगा, और आप इसे मुसलसल समात फरमा रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखते रहें हुसैनी चैनल। फिर हाजिर होता हूँ अगली नशिस्त लेकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।